अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खालिद अरशद वसेब 22 पॉडकास्ट स्टूडियो से। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो एक नौजवान सियासी शख्सियत हैं। उनका घराना डेरा इस्माइल खान का मारूफ सियासी घराना है। वो एक नौजवान सियासी शख्सियत हैं, लेकिन उनका लहजा धीमा लहजा है और नफीस शख्सियत के मालिक हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिंबर सूबाई असम्बली एहसानुल्लाह खान मियां खैर। कि आपके वालिद एक सीनियर सियासतदान थे, वो मुस्लिम लीगी थे। आपने जमात इस्लामी से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया, तहसील मेयर का इलेक्शन लड़ा और बाद अज़ां रिज़ाइन करके आप सूबाई असम्बली के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद उम्मीदवार का नारा लगाया, लेकिन अचानक फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। ये थोड़े अरसे में ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हो गई, क्या कहेंगे? खत में आना मेरे तहसील इलेक्शन से पहले जो है मैंने शायद नहीं सोचा था कि मैं भी सियासत में आऊँगा या मैंने इसमें कदम रखना है, और इसलिए मुझे लोग बहुत कम जानते थे। मेरा शायद नाम भी नहीं जानते थे, क्योंकि मैं बहुत इस चीज़ से दूर रहा हूँ। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हमारे इलाके में जिस किस्म की मारूमी है और जिस कर्ब का शिकार हमारे लोग हैं, तो ये ज़रूरी था कि अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं और आपके अंदर कोई आप पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं अपने इलाके के लिए। एक तो वो वजह थी कि मैंने सोचा चलें जो मुझसे हो सका मैं करूं, और दूसरा ज़ाहिर है ख़ानदान की तरफ से भी मुझे कहा गया और एक किस्म का प्रेशराइज था मैं ख़ानदान की तरफ से। तो मैंने इलेक्शन लड़ा तहसील का, अल्लाह ने मुझे उसमें कामयाबी दी। तो मेरा वाहिद जो है नज़रिया या जो आप सोच लें जो मेरी काविश है वो ये है कि क्योंकि मैं तो ना तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह को हमारे जो सियासी मुखालफीन हैं सियासी तौर पे वो भी इस चीज़ का इतराफ़ करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी वो मेरे ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते कि कभी इन्होंने खुर्द बुर्द की या कभी लोगों के वसाइल से कभी भी कोई चीज़ इधर उधर हुई। इसलिए शायद मैं वाहिद सियासतदान हूँ या बहुत कम में से एक हूँगा जो लोगों को हमेशा हल्फ देने के लिए तैयार रहता हूँ कि कभी भी मेरी ज़ात से आपके वसाइल में कभी खुर्द बुर्द हुई हो या कभी कोई गलत आपके वसाइल का इस्तेमाल हुआ हो जो मेरे तई जो मुझे दिए जाते हैं सीट की वजह से, चाहे वो तहसील मेयर था या जो भी अभी MPA हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ये एतमाद भी है और ये मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह कभी भी कोई इस किस्म की मेरे किरदार में कोई चीज़ नहीं निकाल सकते कोई सियासी मुखालफिन। इसलिए वो मेरे पर कम अज़ कम ये उंगली नहीं उठा सकते कि इन्होंने कभी करप्शन की या कभी ये गलत कामों में मुलविस हुए। अल्हम्दुलिल्लाह तो जिस तरह मैंने आपको बताया, तो सियासत में मैं आया उसका वाहिद और जो है मेरा मंशूर यही था कि अगर मुझे अल्लाह ने रिसोर्सेज दिए हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इलाके में आजकल जिस किस्म के इलेक्शंस होते हैं बदकिस्मती से उसमें बहुत से आपके वसाइल खर्च होते हैं, आप अपना वक्त दे रहे होते हैं, आप अपने वसाइल दे रहे होते हैं, सारा कुछ उसमें, और फिर ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन ये सारा कुछ जो है ना होने के बावजूद ये कुर्बानियाँ, तो मैंने सोचा अल्लाह ताला ने मुझे अगर वसाइल दिए हैं तो मैं ज़रूर मुझे ये अपना कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। और मैंने अगर तालीम भी हासिल की है तो मैं उसको इस्तेमाल करूँ, अपने इलाके के लोगों की नुमाइंदगी करूँ अच्छे से, चाहे मुझे जो भी प्लेटफॉर्म मुहैया हो। तो मैंने तहसील का इलेक्शन लड़ा और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा ये इलाका बहुत पसमानदा है। लोग छोटे से छोटे काम के लिए भी किसी न किसी की उनको मदद दरकार होती है। मैं आपको मिसाल दूं, किसी ने हस्पताल भी जाना होता है तो वो किसी न किसी की हेल्प उसको दरकार होती है कि हमारे साथ डॉक्टर के पास चले जाएं। हालांकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे तालीम की शरह बहुत कम है और इंतहाई पसमानदगी है, जिसकी वजह से लोग किसी शख्सियत को ढूंढते हैं कि वो हमारे साथ चले और हमारे साथ काम करे। तो इसलिए यहाँ पे पार्टी बेस वोट बहुत कम है हमारे पूरे हलके में। यहाँ पे जो शख्सियात बेस वोट होता है वो ज़्यादा होता है। तो मैंने गो के एक और जमात से इलेक्शन लड़ा था और वो भी मेरे ख़ानदान का ही फैसला था कि फ़तेहुल्लाह खान का कि आपने ये फ़लाँ टिकट लेनी है। हालांकि मैं तब भी पहले मेरा इरादा आज़ाद उम्मीदवार का था। और उसके बाद जब
لوگوں کے اصرار پر اور کہنے پہ پھر میں نے استعفیٰ دیا وہاں سے تحصیل چیئرمین شپ سے، کیونکہ وہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ شاید وہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جہاں پہ میں ان لوگوں کی نمائندگی کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو بلدیات کا نظام ہے، ابھی 40,000 نمائندے ہیں ہمارے صوبے میں تقریباً کم و بیش بلدیات کے، اب 2-3 سال ہونے کو ہیں، وہ بالکل سسٹم بلدیات کا غیر فعال ہو چکا ہے۔ حالانکہ آپ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں دیکھیں تو وہاں پہ جو بلدیات ہیں وہ انتہائی مضبوط ہوتا ہے، جتنے بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں، گلی کوچوں کے، نالیوں کے، گلیوں کے، یا جو بھی مینٹیننس کے کام ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے بلدیات کے سپرد ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس سسٹم کو بالکل غیر فعال کر کے رکھ دیا گیا تھا، تو میں نے سوچا شاید میں اگر مجھے اسمبلی فلور ملے تو وہاں پہ میں بہتر نمائندگی کر سکوں گا۔ کیف میں نے استعفیٰ دیا اور پھر میں نے الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا کہ میں ایم پی کا الیکشن کانٹیسٹ کروں گا، اور اس میں بھی میرا پہلے یہی تھا کہ بھئی میں آزاد حیثیت سے لڑوں گا، اور لوگوں کو بھی میں یہی کہتا تھا کہ دیکھیں اس وقت ہمیں شاید ہمارا نظریہ کہتے ہیں بھوکے کا مذہب روٹی ہے، میں اکثر یہ کہتا تھا اور ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم نظریات کی بات تب کریں گے کہ جب ہمارے پیٹ میں روٹی ہوگی، جب ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا، جب ہمارے پاس روڈز ہوں گے، ہسپتال ہوں گے، پھر انسان سوچتا ہے نا۔ تو جہاں پہ پینے کا پانی تک نہ ہو جس حلقے میں، اور ہم وہاں پہ نظریات کی بات کریں، تو لوگوں کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ہمیں کون دے رہا ہے، لیکن ان کو اس وقت پینے کا پانی چاہیے، ان کو روڈز چاہیے، ان کو بہتر صحت کی سہولیات چاہیے، ان کو سکولز چاہیے۔ جب یہ بنیادی سہولیات اور روزگار کی فکر سے لوگ آزاد ہوتے ہیں تو پھر یقیناً وہ نظریات کی طرف جاتے ہیں اور اس طرف سوچتے ہیں۔ تو میں نے جب الیکشن کا ارادہ کیا ایم پی اے کا، تو میرا ارادہ تھا کہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا سیاسی نظام کیا ہے، اور سیاستدان جو ہیں ان کو کن کن مجبوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مطلب ہے ان کو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا کینڈیڈیٹ بنا دیا جاتا ہے۔ کیف میں دبے الفاظوں میں اپنی بات رکھتا ہوں، اور چونکہ میرے چچا آلریڈی پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے کانٹیسٹ کر رہے تھے، تو میری بھی ٹکٹ جمع ہو گئی۔ کیف جو ہوا اس وقت ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا اگر ہم باقی جماعتوں سے اس کا کمپیریزن کریں، ہر جماعت میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو یہ عمومی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کا جنرل آپ اس کا جب اقتدار میں ہوتی ہے جب بھی، تو یہ غریب پرور جماعت ہے۔ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں دیکھ لیں، آپ کو جو بھی پالیسیز ملیں گی، آپ لینڈ ریفارمز کی شکل میں دیکھ لیں جو بھٹو صاحب نے کی ہے، اس کے بعد آپ تنخواہوں میں اضافہ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، تو ہمیشہ یہ جو لوور مڈل کلاس ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور ان کو ڈائریکٹ سپورٹ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ہمارے علاقے میں چونکہ غربت بہت زیادہ ہے اور سارے ہی تقریباً مڈل کلاس سے بھی کم ہیں، سارے لوور کلاس سے ہیں جو فائنینشلی جس کو ہم بولیں کہ انتہائی غریب لوگ ہیں، تو اس طرح سے ایک بہتر تھا کہ ایک ایسی جماعت جو غریب پرور بھی ہے، جن کی زیادہ تر پالیسیز جو ہے نا وہ غریب دوست ہوتی ہیں۔ تو کیف جو بھی ہوا ٹکٹ میری جمع ہوئی اور میں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی دی، اپنے لوگوں نے مجھے پھر سے محبت دی۔ اب جب کہ میں اسمبلی پہنچ چکا ہوں، وہاں پہ میری کوشش ہوتی ہے، گو کہ ہم اس بے اختلاف میں ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے علاقے کے، حالانکہ باقی ایم پی ایز میرے پر تھوڑی سی وہ کرتے ہیں کہ آپ انتہائی سطحی باتیں کرتے ہیں، آپ ملکی لیول کی، پالیسی لیول کی، آپ صوبے کے لیول کی بات کریں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن وہ تب کہ جب میرے علاقے کے مسائل حل ہوں۔ لیکن یہاں پہ جب پینے کا پانی نہ ہو، روڈز نہ ہو، تو میں کیسے بات کروں ملکی لیول کی؟ تو ہمیں تو پہلے یہ چاہیے، مجھے جنہوں نے مجھے بھیجا ہے اسمبلی میں اس پلیٹ فارم پہ، تو میری سوچ یہ ہے کہ میرا فرض ہے کہ پہلے میں ان کی نمائندگی کروں، چاہے ان کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، میں اس کو اجاگر کروں۔ اس پر کام کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میرا کام ہوتا ہے اس کو بار بار اجاگر کرنا، تاکہ حکومت کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو گورنمنٹ کے بینچز پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان تک میری آواز پہنچ جائے، ہمارے حلقے کے لوگوں کی آواز پہنچ جائے، مسائل کم از کم اجاگر ہوں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ جو ہے اس کو بھی اجاگر کروں اسمبلی فلور پہ، جو بھی میری معلومات میں علم میں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے شاید میں ہی ہوں جس کے
لیڈرز میں سے ہوں جس کی سب سے زیادہ توجہ دلاؤ نوٹس ہے، سب سے زیادہ سوالات اسمبلی میں جمع ہیں، اور وہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس کو اسمبلی میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا سر، آپ کے مخالفین آپ پر ہمیشہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں آپ نے پانی کی طرح پیسہ بہایا، اسی وجہ سے آپ کی جیت ہوئی، کیا حقیقت ہے اس میں؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور لوگ بھی بالکل صحیح کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے علاقے میں اتنی پسماندگی ہے، اتنے لوگ غربت کا شکار ہیں کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اب پیاسا ایک آدمی جو پیاس سے مرنے کی حالت میں ہو تو اس وقت اس کو بوند بوند کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے لوگ اتنے مسائل زدہ ہیں کہ ان کو بجائے یہ کہ وہ نظریات پر یا پارٹی بیس ووٹ دیں، وہ اپنے بیچارے چھوٹے چھوٹے مسائل لے کے آتے ہیں کہ ہمیں یہ حل کر دیں، ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ تو اور اسی چیز کا ہمارے بہت سے لوگوں نے پہلے یہاں پہ فائدہ اٹھایا، اور فائدہ اٹھا کے آپ تحصیل پرووا میں بھی یہی چیز دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے، مطلب اس چیز کا لوگ فائدہ اٹھا کے جو سیاسی لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو یوز کر رہے ہیں، ان کی پسماندگی کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے علاقے کی، اور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ چونکہ مجھے اللہ نے وسائل دیے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے پر یہ فرض تھا کہ ایک ایسی سیاسی قوتوں کا میں مقابلہ کروں کہ جنہوں نے وقتی طور پر لوگوں کو جو ہے نا خرید کر جو ہے نا اس وقت ووٹ تو بٹور لیتے ہیں، لیکن بعد میں مطلب ان کا استحصال جاری رہتا ہے پورے 5 سال، مطلب ان کے فنڈز میں خرد برد ہوتی ہے، ان کے مطلب ان کے جو وسائل آتے ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں، یہاں پہ نوکریاں بکتی رہی ہیں، یہاں پہ ٹھیکیداروں سے کمیشن وصول کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب ٹھیکیدار کمیشن دے گا تو کام صحیح نہیں کرے گا، تو اب جس بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں یہاں پہ پھر خرد برد ہوتی رہی ہے۔ تو میرا یہ تھا کہ اگر مجھے اللہ نے وسائل دیے ہیں، کیونکہ ان کا وقتی طور پر مقابلہ کرنا ایک تو اگر وہ ان کے پاس جو ہے نا بندوق ہو اور آپ پتھر سے مقابلہ کریں ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ایک ظالم کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے پاس جو ہتھیار ہے آپ کو بھی وہی ہتھیار یوز کرنا ہے نا۔ پیچھے نیت کا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، علم ہے کہ میری نیت میں کیا ہے، کیا میں اس کو واپس ریکور کرنا چاہتا ہوں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، اور لوگ الحمدللہ اس چیز کے گواہ ہیں، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کو کبھی بھی یہ محسوس ہو کہ آپ کے فنڈز میں آپ کے وسائل میں کبھی بھی خرد برد ہوئی ہو، آپ میرے گلے سے پکڑیں اور مجھ سے پوچھیں، مجھ سے سوال کریں، مجھ سے حلف لیں، کیونکہ ایمان سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے کہ کبھی بھی میری ذات کی طرف سے کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کے وسائل کو چوری کرنے کے مترادف ہو، میری طرف سے خدا نہ خواستہ ایسی چیز ہو تو میں مجرم ہوں گا اور میں ہر سزا کا مستحق ہوں گا، اور مجھ سے لوگ کبھی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں نے ایسا کیا وہ مجبوری کے تحت کیا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا اگر مخالفین کے پاس ایک ہتھیار ہے اور میں مقابلہ کرنا چاہ رہا ہوں اور میری یہ سوچ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ظلم کیا، نوکریاں بیچیں، یہاں کے وسائل لوگوں پر خرچ نہیں کیے، اس میں خرد برد ہوئی، تو اگر میں اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو وقتی طور پہ میرے لیے ضروری تھا کہ جو ہتھیار ان کے پاس ہے وہ میں بھی استعمال کروں تاکہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ ایسے تو انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ہاں یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میری نیت میں یہ ہوتا کہ بھئی میں نے اس پیسے کو ریکور کرنا ہے، میں نے اقتدار میں آ کے کوئی غلط کام کرنا ہے، میں نے اپنے ذاتی فوائد حاصل کرنے ہیں، یا میں نے کوئی اللہ معاف کرے کوئی پیسے بٹورنے ہیں، پھر تو وہ چیز سراسر غلط تھی۔ لیکن میں لوگوں کو کہتا ہوں میں نے تو جہاد کی طرح الیکشن لڑا ہے، کیونکہ آپ اپنے سارے وسائل جھونک دیں، آپ اپنا وقت دے دیں، آپ اپنا گھر بار، اپنا کاروبار سب کچھ دو پہ لگا دیں، چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو اس ہر چیز کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ ہر چیز چھوڑ کر یہ کر رہے ہیں اور آپ اپنے وسائل اس لیے جھونک رہے ہیں کہ میں لوگوں کو اس چنگل سے آزاد کرا دوں، تو ظاہر ہے آپ بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں، اور میں نے وہ دی اور کوشش کی کہ لوگوں کو میں اس چیز سے آزاد کراؤں، ان کے پاس ایک ایسا نمائندہ ہو جو ان کے پاس اویلیبل ہو، جو ان کے وسائل میں ایٹ لیسٹ خرد برد نہ کرے۔ الیکشن سے پہلے میں نے کوشش بھی کی، میرے جو سیاسی حریف تھے میں نے ایک دن ان سے ڈسکس کیا کہ کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ ہم ایک معاہدہ کر لیں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں کہ الیکشن میں کسی نے پیسے نہیں لگانے، ہر کوئی اپنی کارکردگی، اپنی شخصیت یا اپنی جماعت کی بنیاد پہ ووٹ لوگوں سے مانگے اور لے،
لیکن میری بات نہ سنی گئی. اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جتنے بھی ڈی آئی خان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو گول میز کانفرنس کرنی چاہیے. ان کو ایک معاہدہ کرنا چاہیے کہ جب ہم الیکشن کانٹیسٹ کریں گے تو اس میں وسائل کا استعمال نہیں ہوگا. صرف اپنی شخصیت کی بنیاد پر، صرف اور صرف اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ہم الیکشن لڑیں، لوگوں سے ووٹ مانگیں، اور جس کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں لوگ اس کو ووٹ دیں. جس حلقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ انتہائی پسماندہ حلقہ ہے. وزیر اعلیٰ بھی آپ کا مخالف ہے، اور وہ اتنا پسماندہ علاقہ ہے کہ وہاں کچھ علاقوں میں آپ بھی نہیں جا سکتے. تو وزیر اعلیٰ مخالف ہونے کے بعد لوگوں کی امیدیں بھی آپ سے بہت زیادہ ہیں، تو کیا لوگوں کی امیدیں پوری ہو سکیں گی؟ اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بہت پاورفل ہے. خصوصاً چیف ایگزیکٹو یا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. وہ مطلب ہے اپنے صوبے میں جس بھی قسم کی پالیسی، اور پھر وہ وزیر اعلیٰ جس کے پاس 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ ہو، وہ تو کسی بھی قسم کا قانون بھی پاس کر سکتے ہیں، وہ کسی قسم کا پروجیکٹ لانچ کر سکتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی کہ چونکہ سی ایم صاحب ہمارے ضلع سے ہیں، یہاں پہ کام ہوں گے. لیکن ابھی 7-8 ماہ ہونے کو ہیں حکومت کو بنے ہوئے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈی آئی خان میں نہ تو کوئی میگا پروجیکٹ ہے. آپ دیکھ لیں، نہ تو یہاں پہ چلڈرن ہاسپٹل کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا 8 مہینوں میں اس کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، بلڈنگ کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایٹ لیسٹ اس کا PC1 بننا چاہیے تھا، اس کو بجٹ میں آنا چاہیے تھا. چلڈرن ہاسپٹل ہے، کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے، یہاں سے لوگ ملتان، پشاور، لاہور لے کر جاتے ہیں بچوں کو، اپنے مریضوں کو. یہاں پہ آپ ٹراما سینٹر میں دیکھ لیں، میں اس دن گیا تو صرف 40 تعداد ہے بیڈز کی، اور وہاں پہ دن کا جو انفلو ہے وہ 1100-1200 پیشنٹس کا ہے. تو وہ کس طرح کیٹر کرے گا ٹراما سینٹر؟ اور ٹراما سینٹر میں وہ مریض جاتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں اکثر اوقات. تو جب جس کی صحت کا یہ حال ہو، جس ضلع میں، جہاں پہ ہمارے حلقے میں آپ دیکھ لیں تعلیم کے حوالے سے اکثر سکولز کلوزڈ ہیں. میں آپ کو مثال دوں، صرف تحصیل کلاچی کے پرائمری سکولز فیمیل کی، صرف مطلب چھوٹا سا سیگمنٹ، ایک پوری اگر تحصیل درازندہ درابند کلاچی کی بات کی جائے، صرف کلاچی تحصیل کے فیمیل سکول، پرائمری سکولز کی اگر ہم بات کریں 37 سکول ہیں، جس میں سے 6 مکمل طور پہ کلوزڈ ہیں. 16 سکول ایسے ہیں کہ جو سنگل ٹیچر ہیں، مطلب وہاں پہ بھی اس کو ہم کلوزڈ سمجھیں. تو اور وہاں پہ تعداد ہے جو سینکشن ٹیچرز کی ہے پرائمری سکول، اور وہاں پہ جو ان کے پاس ٹوٹل ٹیچرز موجود ہیں وہ 90 کے لگ بھگ ہیں. تو اتنا بڑا ڈیفیسٹ جو ہے ٹیچرز کا. اور آپ ہمارے ہسپتالوں میں دیکھ لیں، میں اس دن درابن ہاسپٹل گیا، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جب میں نے حکومت سے سوال کیا کہ وہاں پہ ادویات نہیں ہیں ہسپتالوں میں، وہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں اور ویکسینز نہیں ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں اور آپ وہاں پہ سارے ہاسپٹلز فنکشنل ہیں. حالانکہ اور پھر میں نے جائزہ لینے کی کوشش کی، درابن ہاسپٹل میں نے خود وزٹ کیا، اور وہاں کے ڈاکٹر صاحب کی زبانی آپ نے جو کچھ سنا ہوگا کہ نہ تو وہاں پہ کوئی اور ڈاکٹر ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، رات کو وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، عملہ وہاں پہ نہیں ہے، وہاں سے لوگ تنخواہیں دے رہے ہیں، ڈیوٹی کہیں اور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. نہ تو وہاں پہ ادویات ہیں ان کے پاس، ایون کہ فرسٹ ایڈ کے لیے ادویات بھی نہیں ہیں، نہ تو ان کے پاس ویکسینز ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا گو کے مخالف ہیں، لیکن میرا کام ہے کہ میں اپنے حلقے کے مسائل کو اجاگر کرتا رہوں، اور لوگوں کو جو ہے نا ایٹ لیسٹ یہ پتا ہو کہ کون کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کون کام نہیں کر رہا، کس کے دائرہ اختیار میں کام ہے اور وہ نہیں کر رہا. تو ہم اپوزیشن میں ضرور ہیں، لیکن ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، جو کہ میں اٹھاتا رہا ہوں اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آگے بھی اٹھاتا رہوں گا. میں اس کو بدقسمتی کہہ سکتا ہوں ہمارے علاقے کی کہ یہاں سے CM بھی ہیں، یہاں سے گورنر صاحب بھی ہیں، یہاں سے IGP بھی ہیں، شاید نیکسٹ چیف سیکرٹری بھی DI خان سے ہوں، اور پھر بھی کام نہ ہو DI خان کا، تو ہماری بدقسمتی ہوگی، اور تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ پریس خٹک صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنے ضلع کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. محمود خان کو دیکھ لیں، آپ حیدر خان ہوتی کو دیکھ لیں، آپ درانی صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے 4-4 5-5 سالوں میں اپنے ضلع کو کہاں سے کہاں لے گئے. اور DI خان جو آلریڈی ایک بڑا شہر تھا، وہ جوں کا توں ہے، اور ہم پیچھے کی طرف چلتے جا رہے ہیں بجائے یہ کہ ہم آگے کی طرف جائیں. تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ میں کوئی سیاسی تنقید کر رہا ہوں، لیکن افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے CM ہوں اور اس علاقے میں، اس ضلع میں نہ چلڈرن ہاسپٹل ہو، نہ وہاں پہ کارڈیالوجی کا کوئی سینٹر ہو،
کوئی ایک میگا پروجیکٹ مجھے آپ بتا دیں جو ان 7-8 مہینوں میں شروع ہوا، وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہر دفتر میں کمیشن چل رہی ہے، کرپشن عروج پر ہے. چھوٹے سے چھوٹا کلرک سے لے کے اوپر ہائی اپس تک ہمارے صوبے میں آپ دیکھ لیں، ہر جگہ پیسے، ہر جگہ کمیشن، ہر جگہ پرسنٹیج. تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. گورنر پیپلز پارٹی سے ہے، تو لوگوں کی امیدیں ہیں کہ گورنر کی جانب سے آپ کے حلقہ میں کچھ ترقیاتی کام ہوں گے یا کچھ ریلیف ملے گا. تو ایسا ممکن ہے کہ گورنر کی جانب سے آپ کو کوئی فری ہینڈ دیا گیا ہو کہ وفاقی سطح پر جو وفاقی حکومت ہے اس سے کچھ ریلیف مل جی، سکے آپ کے پیپلز حلقہ؟ پارٹی میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں وہ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہے، گو کہ ان کو ووٹ دیا ہے، وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. ان کے اپنے کچھ اختلافات ہیں وفاقی حکومت سے. ہاں، ان کو چونکہ پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا اور کچھ شرائط پہ دیا ہوا کہ ہمارے جہاں پہ منتخب نمائندے ہیں وہاں پہ آپ نے ڈیولپمنٹل کام کرنے ہیں، وہاں پہ فنڈز دینے ہیں. اور جو کہ ہم اب تک دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہوا. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل بلاول صاحب کی اور وفاقی حکومت کی آپس میں تھوڑی سی کوئی انبن ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ وفاق نے جو وعدہ کیا تھا وفاقی حکومت نے کہ ہم آپ کی جو پیپلز پارٹی کے نمائندگان ہیں ہم ان کو ان کے علاقوں کے لیے فنڈز دیں گے اور وہاں پہ ترقیاتی کام کریں گے، لیکن وہ چونکہ نہیں ہو پا رہے تو اس لیے میرے خیال سے تھوڑا سا اختلاف بھی ہے. اور میں پھر آپ کو کہوں گا نمائندے کا کام ہے وہاں پہ نمائندگی کرنا، ہمارے ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے مسئلے کو اسمبلی فلور کے اوپر اجاگر کرنا اور صاحب اقتدار لوگوں کو جھنجھوڑنا. اور جیسا کہ میں اپنی صوبائی اسمبلی میں کر رہا ہوں، فتح اللہ خان کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے، چاہے ہمارے CRBC کینال کا مسئلہ ہے، چاہے ہمارے جو ان کے حلقے میں یہ جو کٹاؤ شروع تھا اس کا مسئلہ تھا، یا ہماری لفٹ کینال کا مسئلہ ہے. وہ ہر ایک ایشو پہ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس پہ ضرور توجہ دے گی اور کام کرے گی. اور میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لفٹ کینال جو کہ ہمارے پوری علاقے کے لیے بلکہ پورے صوبے کے لیے معیشت کی، میں اس کو ریڑھ کی ہڈی سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے صوبہ اگر خود کفیل نہیں ہے تو وہ صرف اناج میں نہیں ہے. اور اگر یہ اس طرح کے ڈیمز اور لفٹ کینال اور یہ یہاں پہ سبز انقلاب برپا ہوتا ہے DI خان میں، تو یقیناً یہ وفاق کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا، یہ تحفہ ہوگا اس علاقے کا. آپ دیکھ لیں کچی کینال بھی بن چکی، رینی کینال بھی بن چکی، تھل کینال بھی بن چکی. ہمارے صوبے میں لفٹ کینال تھی جو ابھی تک پینڈنگ ہے 1991-92 سے، جس کی تعمیر جو ہے وہ ہونی تھی، جو اب تک نہیں ہو سکی. اور اگر یہ حکومت کرتی ہے یہ وفاقی حکومت، تو اس چیز کا جو ہے یہ بہت بڑا احسان ہوگا وفاقی حکومت کا. ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے جو دہائیوں سے جو ہے نا وہ پینڈنگ تھا. اور اگر ابھی ہوتا ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے ہم اس چیز پہ کافی زیادہ کوشاں ہیں، ہم اپنی جماعت کی سطح پر بھی اور جہاں جہاں ہماری اپروچ ہوتی ہے اس چیز کے اوپر ہم نے کافی زیادہ آواز اٹھائی اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلد از جلد آن گراؤنڈ اس کے اوپر کام شروع ہو. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے فروری میں یا مارچ تک اس کے اوپر آن گراؤنڈ کام شروع ہو جائے گا. اور اگر یہ ہوتا ہے تو میرے خیال سے یہی ایک اتنا بڑا پروجیکٹ ہے ہمارے لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے. اور چونکہ اس کو وابڈا کی زیر نگرانی سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کے ٹینڈرز بھی طلب کر لیے گئے ہیں. اور اگر وفاق یہ ہمیں دیتی ہے یہ والا منصوبہ، تو یہ اس کا بہت بڑا احسان بھی ہوگا اس علاقے کے اوپر، اور یہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کے میگا پروجیکٹ جو ہیں ہمارے صوبائی حکومت بھی لانچ کر یہاں پہ. حالانکہ یہ لفٹ کینال جیسا اہم منصوبہ جس کے اوپر ہماری حکومت جو صوبائی حکومت ہے اس نے مذاق کرنے کی کوشش کی تھی، شاید آپ نے بجٹ میں میری تقریر سنی ہو، انہوں نے 10 ارب کا اعلان کیا تھا کہ ہم ایلوکیٹ کریں گے. انہوں نے بعد میں جب میں نے بجٹ بک کھولی، جب میں نے دیکھا تو اس میں صرف 2 ارب ایلوکیٹ ہوئے تھے. تو میں نے وابڈا حکام سے رابطہ کیا، بات کی، تو مجھے پتہ چلا یہ تو موبلائزیشن فنڈ ہی نہیں ہے، یہ تو لیپس ہو جانا ہے. اگر یہ 2 ارب انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایسا سمجھ لیں کہ یہ کام نہیں ہوگا. تو میں نے اس چیز پہ کافی احتجاج کیا اسمبلی میں، شاید آپ نے بجٹ میں میری تقریر سنی ہو. اور الحمدللہ ہمارے اس احتجاج کی بدولت ہم نے حکومت کو مجبور کیا کہ دوبارہ اس کی ایلوکیشن کو 10 ارب کیا جائے. تو بجٹ بک میں دوبارہ ترمیم کی گئی، اس کو 10 ارب ایلوکیٹ کیا. اور پھر اس کے بعد وفاق جس نے 65% حصہ دینا ہے لفٹ کینال میں اپنا، اس نے بھی پھر جو ہے نا 18 ارب کے قریب انہوں نے ایلوکیٹ کیا. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا.
تو وفاق اگر یہ لفٹ کینال بھی ہمیں دیتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ گوم الزام نہر کے حوالے سے آپ نے انتخابی مہم کے دوران کاشتکاروں سے بہت سے وعدے کیے تھے، کیا وہ اب یہ وعدے پورے ہو سکیں گے؟ جی، آپ کا اچھا سوال ہے۔ جس طرح میں بار بار بولتا رہتا ہوں، میں اکثر پانی کے اوپر بولتا ہوں، چاہے وہ پینے کا ہو چاہے وہ کاشت کا ہو، کیونکہ ہمارا سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ زرعی علاقہ ہے۔ یہاں پہ لوگوں کا واحد روزگار جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے۔ اگر کسی کی زمین نہیں بھی ہے تو وہ کسی کی ٹریکٹر کی دکان ہے، کسی کی مطلب زراعت سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی ہے۔ تو ہماری سارے کی ساری تقریباً لوگ معیشت جو ہے ہماری پورے علاقے کی وہ کاشت سے یا زمیندارے سے جڑی ہوئی ہے، زمیندار طبقے سے جڑی ہوئی ہے۔ اور جس طرح سے میں نے وہ کہا لفٹ کینال ہے، سی آر بی سی کی صحیح سے بحالی ہے، ڈیمز ہیں، تو گم الزام بھی ہمارے علاقے کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ہمارے علاقے کے لیے ایک نعمت ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا کلاچی بیلٹ ہے، ایک وارن کینال ہے، ٹانک ہے، اور کچھ 4-5 موضع جات ہیں جو ڈی ای خان تحصیل کے ہیں، وہ اس سے سیراب ہونے ہوتے ہیں۔ میں نے اس دن اسمبلی میں بھی یہ شاید آپ نے سنا، میں نے توجہ دلاؤ نوٹس دیا کہ گم الزام نہر تقریباً یہ 2014 سے فنکشنل ہے، اس کو فنکشنل کیا گیا، اور اس میں ہماری اور تب سے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ہے۔ اس کے 2 کمپوننٹس تھے، پہلا کمپوننٹ اونے پونے اس کو مکمل کر لیا گیا، دوسرا کمپوننٹ تھا لینڈ ڈریسنگ کا، لیولنگ کا، مختلف اس میں تھے۔ اس میں آپ نے سٹوریاں سنی ہوں گی کہ کس قدر خرد برد ہوئی، یہ سارا یو ایس ایڈ کا فنڈ تھا۔ اور اس کو چھوڑیں، ابھی جب سیلاب کے بعد اس کی جو مینٹیننس کرنی تھی، کیونکہ نہر بہت جگہوں سے ڈسٹریبیوٹریز جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئیں، تو اس کی مینٹیننس جہاں پہ کرنی تھی تو ہماری صوبائی حکومت نے اے ڈی پی سے کوئی 19 کروڑ روپے گم الزام کے لیے مختص کیے۔ اور اس دن جب کمیٹی بھی آئی تو میں نے ان کے سامنے رکھا، میں نے کہا 19 کروڑ روپے ریلیز ہو چکے ہیں، خرچ ہو چکے ہیں، کیا آپ کی کہیں بھی جو سیلاب کے بعد نہریں یا ڈسٹریبیوٹریز ٹوٹی تھیں کہیں پہ بھی کوئی بنی ہے؟ تو ان کا جواب تھا نہیں۔ تو میں دوبارہ سے اپنی صوبائی حکومت سے کہوں گا کہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے جس سے لوگوں کی معیشت جڑی ہے، لوگوں کی زندگیاں جڑی ہیں۔ اگر گم الزام نہر صحیح سے فعال نہیں ہوگی تو یہ لوگ کہاں سے کھائیں گے، ان کا روزگار اور کیا ہوگا؟ اگر پانی کی جو ہے نا وہاں پہ آپ دیکھ لیں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر پہ ڈالتا ہے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اریگیشن پہ، دونوں منسٹر صاحبان اس وقت ٹھہرے تھے جب میں نے یہ سوال کیا۔ تو اس کی جو ہے نا چک بندی تو ہو گئی ہے لیکن وارہ بندی نہیں ہوئی، ابھی تک پانی کی تقسیم کا کوئی طریقہ کار، اس کی وارہ بندی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ابھی تک وہ غیر فعال ہے۔ پورا کا پورا سسٹم جو ہے 1,91,000 ایکڑ آباد ہونا تھا گم الزام نہر سے، جو یہ جو پروجیکٹ تھا صرف 56,000 ایکڑ آباد ہو رہا ہے، مطلب اس کے نصف سے بھی کم۔ تو یہ جو ہے اپنا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چونکہ صوبائی حکومت کے انڈر ہے، گم الزام جو اس کا واٹر ہیڈ ہے یا جو مین کینال ہے وہ وابڈا کے زیر نگرانی ہے، لیکن اس کا جو باقی اریگیشن کا یہ جو ایگریکلچر کے انڈر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سب کی سب غیر فعال ہیں۔ آپ نے ان فنڈز میں دیکھا، لیولنگ کے فنڈز اربوں روپے خرد برد ہو گئے، ابھی تک لوگوں کو منصفانہ تقسیم نہیں ہے پانی کی، جس کی وجہ سے وہاں پہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس دن کمیٹی نے میٹنگ کی، وہاں پہ ایک ٹیکنیکل فالٹ آیا ہوا ہے، گیٹس میں کوئی ہائیڈرولک کا کوئی فالٹ تھا جس کی وجہ سے گیٹ اوپر نہیں اٹھ رہے تھے، اور جو ان کا 24 کیومکس پانی جو ہے اس کا گم الزام مین کینال کا وہ ان کو نہیں مل رہا تھا۔ اور ظاہر ہے ابھی کاشت کا سیزن ہے، گندم کا، اور کھاد لوگوں نے لی ہوئی ہے لاکھوں روپے کی، اور اگر یہ کاشت اس دفعہ نہیں ہوتے تو اربوں روپے کا حکومت کو بھی اور لوگوں کو نقصان ہونا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے گو کہ ٹیکنیکل فالٹ بہت لمبا تھا اور اس کو مجھے خدشہ تھا کہ کئی مہینوں نہ لے جائے ٹھیک ہونے میں، تو میں گیا گورنر صاحب کے پاس، اور ہم نے اسی وقت چیئرمین وابڈا سے اور ممبر پاور جو ہیں وابڈا کے جن کی زیر نگرانی یہ سارا کچھ ہے، تو ان سے بات کی، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے اپنے ریسورسز موبلائز کیے، اور ڈی ای خان میں جو ہمارے چیف انجینئر صاحب ہیں، یہ جو ہمارے ریزیڈنٹ انجینئر ہیں، انہوں نے بھی اپنی کاوشیں کی، جتنا بھی لوکل سٹاف ہے انہوں نے اپنی اس میں کوشش کی کہ اس میں پانی جو ہے کسی نہ کسی کوئی جگاڑ لگا کے پانی کو فی الحال چالو کر دیا جائے تاکہ ہم بعد میں ٹیکنیکل فالٹس کو ٹھیک کرتے رہیں، لیکن وہ اب تک نہیں ہو سکا تھا۔ اور آج مجھے صبح جو ہے
وہ میں نے انفارمیشن لی الحمدللہ اس کی کچھ پنز تھیں گیٹ کی وہ کھل چکی ہیں، اور 2-3 آج بھی جو ہے نا وہ نکل آئیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے گیٹ جو ہے نا وہ ہم اوپر بآسانی گملزام والے وہ اٹھا سکیں گے۔ اس میں ممبر پاور جو ہیں یا جو چیئرمین وابڈا ہیں وہ ہم بھی ان سے رابطے میں ہیں بار بار، اور ان کو مطلب جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور مسائل ہیں اور ہیں بھی صحیح، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ذاتی طور پہ اس چیز میں بڑی دلچسپی لی ہوئی ہے۔ وہ میرے سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ جو چیف انجینئر ہیں ان سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں، ممبر پاور بھی اور چیئرمین وابڈا، اور ان کی بھی کوشش اس میں بھرپور شامل تھی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنی جلدی ریسورسز موبلائز ہوئے، اور جو ہے نا آج انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر آج وہ پنس کا وہ مسئلہ حل ہوتا ہے، مزید بھی نکلتی ہیں، تو آج وہ گیٹ کو ہم کچھ اوپر اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہاں کا جو ہے نا وہ پانی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ معاشرے کی محرومیوں پر شاعری کی صورت میں آپ ایک اچھے لکھاری ہیں، ہمارے ناظرین کو بھی کچھ سنا دیں شاعری کی صورت میں۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا، چونکہ میں خود جو ہے نا ذاتی طور پہ میری ذاتی زندگی جو تھی وہ میں سیاست سے بہت دور تھا، کوسوں دور تھا بلکہ، اور میں حساس بھی بہت زیادہ ہوں۔ میں اگر کوئی چیز دیکھ لیتا تو اس پر ضرور میں لکھنے کی کوشش کرتا، اور جب خصوصاً ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے جس کرب کی زندگی لوگ گزار رہے ہیں، تو میرے خیال سے شاعری ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ آپ اپنی بات دبے الفاظوں میں بڑے مؤثر طریقے سے اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں، اور اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی میں صوبائی اسمبلی میں بات کروں تو اس میں لوگوں کی ان تکالیف کی منظر کشی کرنے کی کوشش کروں، لوگوں کی تکالیف کو، ان کی آواز کو بیان کرنے کی کوشش کروں، تو اس کو میں شاعری کی شکل میں بیان کرتا ہوں اکثر عموماً، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ انٹرسٹنگ بھی ہو، لوگ اس کو سنیں بھی صحیح، اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک یہ ہماری آو پکار چلی جائے۔ آہیں اجڑی بستی کی کیسے سنوں میں یا اللہ، بیان اس کی حالت کو کیسے کروں میں یا اللہ، سوکھے کھیتوں میں یہ لوگ بھوک سے بلبلاتے ہیں، تو ہی اسباب پیدا کر اے رازق ذات یا اللہ، دریاؤں کے بیچ میں کربلا کا منظر ہے، پانی کو ہیں ترس گئے یہ بندے تیرے یا اللہ، ویرانے میں ہوں آ کھڑا ہوں آزمائش میں مبتلا، تو اس کو گلشن بنا اے قادر ذات یا اللہ، احسان تو ہے نا چیز سا پر امتحان ہے بہت بڑا، خزاں کو بدل بہار بنا اے مالک ذات یا اللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں آیا علاقے میں، اور ظاہر ہے جب آپ علاقے میں جاتے ہیں تو آپ کو مسائل کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، جب آپ لوگوں کے اندر جاتے ہیں تو وہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنے کرب زدہ لوگ ہیں، اتنے کرب زدہ لوگ ہیں کہ ان کی حالت اگر ہم بیان کریں تو وہ ناقابل بیان ہے۔ اگر میں باہر ملک چھوڑیں، اگر میں لاہور اور کراچی وہاں کے لوگوں کو بھی بتاؤں کہ پاکستان میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں پہ لوگ آج بھی تھڑوں سے پانی پیتے ہیں، جانور اور انسان ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں، جہاں پہ آج بھی ہماری مائیں بہنیں سروں پہ گھڑے اور مٹکے اٹھائے میلوں دور سے پانی لانے پہ مجبور ہوتی ہیں، اور وہ بھی گدلا، تو وہ یقیناً اس چیز کو نہیں مانیں گے، یقین نہیں کریں گے کہ یہ کیسا ہے۔ باقی مسائل تو دور درکنار، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو جذباتی بھی کرتی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی جو تکالیف ہیں ان کو نظم کی شکل دوں یا صفحے پہ اتارنے کی کوشش کروں، تو تھوڑی سی مؤثر بھی ہوتی ہیں، اور جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں یہ جو ایوان میں، تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا سا یہ بہتر طریقے سے ان لوگوں کی آو پکار بھی چلی جائے، اور یہ ایک بڑا پاورفل ٹول ہے میں سمجھتا ہوں شاعری جو ہے۔ ہم اگر لوگوں کی کوئی بات ہم کوئی اپنی بیان کرنا چاہیں، اپنے جذبات کو جو ہم ویسے نہیں کہہ سکتے، تو ہم دبے الفاظوں میں بہت سی چیز ہم شاعری کی شکل میں کہہ جاتے ہیں۔ بس میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے وہ کام کرائے۔ دیکھیں انسان کامل نہیں ہوتا، میں ہوں، میرے اندر کئی خامیاں ہوں گی، شاید کچھ خوبیاں بھی ہوں، کوئی انسان کامل نہیں ہوتا، تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے وقت کو قبول کرے اور مجھے استعمال کرے ہمارے لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کی زندگیوں میں ہم بہتری لائیں،
جی ناظرین، آج کا وسیب 22 کا پوڈ کاسٹ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کے لیے ہمارا کمنٹس کا آپشن آن ہے، تو آپ کمنٹس دے سکتے ہیں۔ ہم اس پوڈ کاسٹ کو کس طرح اچھا، اس سے بھی بہتر بنا سکتے ہیں، تو اپنا کمنٹس ضرور دیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔